अच्छा, गुफ्तगू शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी गुजारिश है। अगर ये कोशिश पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी मालूमाती गुफ्तगू करते रहें, तो प्लीज़ स्मार्ट स्कोप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया। तो आज हम जिस मौजू की गहराई में जा रहे हैं, वो हम सब की ज़िंदगी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। यानी ज़्यादा मौसर और नतीजा खेज कैसे बना जाए। हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड इफ़ेक्टिव। हमारे पास ना इसी मौजू पर एक काफ़ी मालूमाती यूट्यूब वीडियो का मतन है। तो हमारा मकसद ये है कि उसमें जो अहम बातें हैं उनको निकाला जाए, समझा जाए, ताकि ये पता चले कि कोई भी फ़र्द अपनी ये पैदावारी सलाहियत, अपनी इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल। और ये सवाल आजकल बहुत अहम हो गया है। हर तरफ बस मसरूफियत नजर आती है, लेकिन वो मौसरियत शायद इतनी नहीं दिखती, है ना? जी इस मवाद में भी प्रोडक्टिविटी और मौसर होने की जो तारीफ है, उस पर काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। और शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। एक तारीखी हवाला है पावर नैप यानी कैलूला। बताया गया है कि 1942 से पहले तो ये आम था, लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा था। चीन में तो आज भी इस पर अमल होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे तारीख की सबसे मौसर समझी जाने वाली शख्सियत की सुन्नत से भी जोड़ा गया है। तो ये सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शायद तवानाई को बेहतर इस्तेमाल करने का तरीका था। जी हाँ, तवानाई का मौसर इस्तेमाल, यही तो प्रोडक्टिविटी की पैमाइश का मरकज है। माखिज हमें ले जाता है माइकल हॉट की तरफ। उनकी वो मशहूर तहकीक थी द 100, 1979 की, याद है ना? जी जी बिल्कुल, द 100। तो हॉट ने जो 100 सबसे मौसर शख्सियात की लिस्ट बनाई, उनका मियार सिर्फ ये नहीं था कि कौन मशहूर है या किसके पास ताकत थी। नहीं, उन्होंने देखा कि किसी शख्सियत को वक्त कितना मिला, महदूद वक्त, और उस महदूद वक्त में उन्होंने असर कितना छोड़ा, गहरा, पायदार असर, इम्पैक्ट फैक्टर जिसे कहते हैं, वक्त के हिसाब से। और उसी कड़े म्यार पर हार्ट ने, जो खुद एक गैर मुस्लिम मुहक्किक थे, अपनी फहरिस्त में पहला नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा। माखज़ इसी नुक्ते पर बहुत जोर देता है कि उन्हें नबुव्वत के लिए सिर्फ 23 साल मिले। 40 साल की उम्र में आगाज़, 63 में विसाल। लेकिन सिर्फ 2 दहाइयों में उन्होंने इंसानी तहजीब पर जो असर डाला, वो हार्ट के मुताबिक बेमिसाल था। अब अगर हम इसका मवाजना अपनी जिंदगियों से करें, हम अक्सर कहते हैं ओहो वक्त नहीं है, निसाब बहुत लंबा है, साल कम पड़ गया। तो ये सोचने वाली बात है कि 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया? क्या मसला वक्त की कमी का है या उसके इस्तेमाल का? तो यहाँ से ना प्रोडक्टिविटी की एक वाज़ेह तारीफ सामने आती है। ये सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि दिए गए वक्त और जो भी वसाइल आपके पास हैं, टाइम एंड रिसोर्सेज, उनमें ज्यादा से ज्यादा मुस्बत असर यानी इम्पैक्ट पैदा करना है। इसका एक फॉर्मूला सा बन जाता है, प्रोडक्टिविटी इक्वल्स इम्पैक्ट अपॉन टाइम प्लस रिसोर्सेज। माखिज में पाकिस्तान से ही मिसालें हैं, एधी साहब की, हकीम सईद साहब की, वसाइल ना होने के बराबर। एधी साहब ने तो कहते हैं मनफी से शुरू किया, कपड़े बेचकर, लेकिन इनका असर लार्जर देन लाइफ, वो फर्द से इदारा बन गए। ये है असल प्रोडक्टिविटी। और इसके बिल्कुल उलट तस्वीर भी दिखाई गई है मवाद में। जैसे वो विरासत के झगड़े होते हैं ख़ानदानों में, असल मकसद मिशन तो दूर के बाद बुनियादी रिश्ते ही मुकदमों में उलझे जाते हैं। या फिर सेहत का मामला ले लें। एक फ्रांसीसी खातून का जिक्र है जो अपनी 64 साला माँ की मौत को जवान मौत कह रही हैं, जबकि हमारे यहाँ तो ये उम्र रिटायरमेंट और एक तरह से बुढ़ापे का ही तस्वुर है। जी, और पाकिस्तान में सेहत के जो आदाद व शुमार हैं, 3 करोड़ से ज्यादा ज़ियाबीतीस के मरीज, रोजाना 300 पाँव का कटना, ये सिर्फ सेहत के आदाद व शुमार नहीं है। ये कहीं न कहीं एक मजमूई तौर पर कम मुअस्सर, कम प्रोएक्टिव तर्ज जिंदगी की तरफ भी इशारा करते हैं। यहाँ एक बड़ा अजीब सा तजाद सामने आता है जो माखिज ने उजागर किया है। आज की नस्ल, ख़ास तौर पर नौजवान, इनके पास मालूमात और टूल्स की तो भरमार है। इंटरनेट है, गूगल है, एआई असिस्टेंट्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई। पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था, कितनी मेहनत थी। अब तो सब उंगलियों पर है। लेकिन क्या ये वसाइल ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में बदल रहे हैं? मवाद तो कहता है कि शायद नहीं।
اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ان ٹولز کے باوجود بچے، نوجوان وقت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں یا پھر گھنٹوں بے مقصد سکرولنگ میں گزر جاتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں یا ایسی چیزیں سرچ کر رہے ہیں جن کا اصل مقصد سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ رفتار تو ہے پر شاید سمت نہیں ہے۔ اور یہیں پر ماخذ کامیابی یعنی سکسیس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے قابلیت یعنی ایکسلنس پر زور دینے کی بات کرتا ہے۔ وہ مشہور فلم 3 ایڈیٹس کا ڈائلاگ یاد آ گیا، قابلیت کے پیچھے بھاگو، کامیابی جھک مار کے پیچھے آئے گی۔ بالکل۔ قابلیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شعبے میں اتنے ماہر ہو جائیں کہ آپ کا نام ہی اس شعبے کی پہچان بن جائے۔ جیسے خدمت خلق کا نام آئے تو ذہن میں ایدی صاحب آتے ہیں نا، یا وقت کی پابندی، ملٹی ٹاسکنگ تو حکیم سعید صاحب۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف ڈگریوں، عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا واقعی قابلیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور یہ قابلیت کا حصول، یہ ہمیں ایک اور گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے، جس کا ذکر ماخذ میں خاص طور پر اساتذہ کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کیوں، آپ کا وائے کیا ہے؟ کیا پڑھانا یا کوئی بھی کام صرف پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، ایک نوکری ہے، یا یہ کوئی اندرونی آواز ہے، کوئی جذبہ، پیشن ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کام کرنے سے آپ کو وہ اندرونی سکون نہیں ملتا، وہ بلس جسے سائنس جوڑتی ہے سیروٹونن اور آکسیٹوسن جیسے کیمیکل سے، جو گہرے اطمینان کا احساس دیتے ہیں، اور آپ صرف بیرونی انعامات یعنی پلیجر کے پیچھے ہیں جو ڈوپامن سے جڑا ہے، یعنی وقتی خوشی، تسکین، تو پھر شاید آپ اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر رہے۔ اگر پڑھانے میں یا اپنے کام میں وہ دل کا اطمینان نہیں، تو وہ صرف ایک ڈیوٹی بن کر رہ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اپنے کیوں کو پہچاننا اور اس سے جڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سائمن سینک نے بھی کہی ہے اپنی کتاب سٹارٹ ود وائی میں۔ جب آپ کا کیوں واضح ہو، آپ کی نیت، انٹینشن مضبوط ہو، تو پھر مشکلات کے باوجود آپ کو توانائی ملتی رہتی ہے۔ بالکل۔ اور ماخذ اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات جو رول ماڈل ہوتے ہیں، ہیروز ہوتے ہیں، ان کی وہ قدر نہیں کی جاتی جو ہونی چاہیے۔ ان پر تنقید، میمز بنانا یا کوئی تنازع کھڑا کر کے ان کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جس معاشرے میں پرانے ہیروز کی یوں تضحیق ہو، وہاں نئے ہیروز کے لیے ابھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اجتماعی پروڈکٹیوٹی پر اثر ڈالتا ہے۔ ماخذ میں پہلوان زارا کا ایک کال بھی ہے کہ استاد کا اصل بچہ تو کلاس روم یا اکھاڑے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ شاگرد جو اس کی میراث کو آگے بڑھائیں۔ یہ بھی کیوں کی طاقت کی ایک مثال ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی نظریاتی باتیں اور موٹیویشن کی۔ اب ذرا عملی پہلوؤں پر آتے ہیں۔ وقت کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے؟ ماخذ میں ایک بہت مشہور ٹول کا ذکر ہے، آئزن ہاور میٹرکس۔ آئزن ہاور میٹرکس۔ اس میں کاموں کو 2 معیاروں پر پرکھا جاتا ہے، وہ کتنے فوری ہیں، ارجنٹ، اور کتنے اہم ہیں، امپورٹنٹ۔ پہلا ہے کوادرنٹ 1، Q1، یعنی فوری اور اہم، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ۔ یہ بحران کی صورتحال ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی ڈیڈ لائن سر پر ہے، کوئی بڑا مسئلہ جس پر فوراً توجہ دینی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ہے کوادرنٹ 2، Q2۔ یہ غیر فوری ہیں لیکن اہم ہیں، ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ۔ یہ منصوبہ بندی کا خانہ ہے، تیاری، سیکھنا، صحت کا خیال رکھنا، رشتے بنانا، طویل مدتی اہداف پر کام کرنا، یہ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے۔ تیسرا ہے کوادرنٹ 3، Q3۔ یہ فوری تو ہیں لیکن غیر اہم ہیں، ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ۔ یہ اکثر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی ترجیحات ہوتی ہیں، یا ایسے کام جو فوری لگتے ہیں مگر آپ کے اصل مقصد کے لیے اہم نہیں، جیسے غیر ضروری میٹنگز، کچھ فون کالز، یا وہ کام جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور چوتھا ہے کوادرنٹ 4، Q4۔ نہ فوری نہ اہم، ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ۔ یہ تو سیدھا سیدھا وقت کا ضیاع ہے، بے مقصد سوشل میڈیا، ضرورت سے زیادہ ٹی وی، ٹال مٹول کرنا، یہ سب۔ تو کلیدی نقطہ کیا ہے؟ ہمیں کس کوادرنٹ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ کہاں وقت گزارنا چاہیے؟ ماخذ کہتا ہے کہ جو لوگ بہت پیداواری اور مؤثر ہوتے ہیں وہ اپنا زیادہ تر وقت کوادرنٹ 2 میں گزارتے ہیں، ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ والے خانے میں۔ وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ پرو ایکٹیو، وہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ان کی روک تھام کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔
اس کے برعکس جو لوگ یا قومیں کم پیداواری ہوتی ہیں وہ اکثر کوارڈرنٹ 1 میں پھنسے رہتے ہیں، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ میں۔ وہ ریئیکٹیو ہوتے ہیں، ریئیکٹیو یعنی آگ لگنے پر کنواں کھودنے والے۔ اچھا، اس کی کچھ عملی مثالیں ہیں ماخذ میں سمجھنے کے لیے؟ بالکل ہیں، جیسے دانت میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، یہ Q2 کا کام ہے، لیکن اسے نظر انداز کرتے رہنا اور پھر جب شدید درد ہو، سوجن ہو جائے تو ایمرجنسی میں بھاگنا، یہ Q1 کی صورتحال ہے۔ صحیح۔ اسی طرح بجلی کا بل وقت پر جمع کرا دینا Q2 ہے، لیکن آخری تاریخ پر لمبی قطار میں لگ کر خار ہونا Q1 ہے۔ بہت سے کام جو Q3 میں آتے ہیں، ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ، جیسے کوئی غیر اہم فون کال آ گئی تو فوراً جواب دینے کے بجائے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے یا کسی اور کو سونپا جا سکتا ہے۔ اور Q4 تو ہے ہی وہ جگہ جہاں وقت ضائع ہوتا ہے۔ ماخذ میں اس شخص کی مثال دی گئی جو دوپہر کا لنگر کھا کر شام کے لنگر کا انتظار کر رہا ہے اور بیچ میں کچھ نہیں کر رہا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو Q1 کے بحرانوں سے نکالیں اور Q2 کی منصوبہ بندی، تیاری اس طرف لے کر جائیں۔ لیکن یہ آسان نہیں لگتا۔ روزمرہ کی Q1 اور Q3 کی چیزیں تو سر پر سوار رہتی ہیں۔ یہیں پر کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا تصور آتا ہے، کمپاؤنڈ ایفیکٹ جس کا ذکر ڈیرن ہارڈی نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے کام جو بظاہر غیر اہم لگتے ہیں، لیکن اگر مستقل مزاجی سے کیے جائیں، خاص طور پر Q2 والے کام، تو وقت کے ساتھ مل کر وہ بہت بڑا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ شاید آج آدھا گھنٹہ ورزش کرنے کا، یا کوئی نئی چیز سیکھنے کا، یا اپنے کسی لمبے منصوبے پر تھوڑا سا کام کرنے کا فوری نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن اگر یہ روزانہ کیا جائے تو سالوں میں یہ زندگی کو بالکل بدل سکتا ہے۔ یہ وہ ڈومینو ایفیکٹ والی بات ہو گئی ہے نا، کہ ایک چھوٹا ڈومینو اپنے سے بڑے کو گراتا ہے اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یا وہ پل والی مثال بھی سنیے کہ اگر فوجی ایک خاص ردم میں پریڈ کریں تو پل بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ چھوٹے قدموں کی مجموعی طاقت۔ اسٹیون کووی نے بھی اپنی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹو پیپل میں اسی پر زور دیا ہے، پرو ایکٹیو ہونا، اہم چیزوں کو پہلے رکھنا۔ یہ بنیادی طور پر Q2 کی زندگی ہی ہے۔ بالکل، پرو ایکٹیویٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ مستقبل کو سامنے رکھ کر آج فیصلے کریں۔ ماخذ میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ انہوں نے طوفان آنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ پہلے سے کشتی بنائی۔ یہ پرو ایکٹیو سوچ ہے۔ اس کے برعکس ماخذ ہمارے اجتماعی رویے پر تنقید کرتا ہے کہ ہم اکثر ری ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جیسے ہر سال ڈینگی پھیلتا ہے تو مہم چلائی جاتی ہے، سیلاب آتا ہے تو امدادی کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، پہلے سے تیاری کم ہوتی ہے۔ جبکہ یورپ کی مثال دی گئی کہ انہوں نے ڈینگی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پیشگی ویکسینیشن کر لی۔ یہ Q2 کی سوچ ہے۔ اور یہ ری ایکٹیو سوچ، کیا یہ ہمارے تعلیمی نظام میں بھی نظر آتی ہے؟ ماخذ تو یہی کہتا ہے کہ سارا زور نمبروں پر ہے، گریڈز پر ہے۔ قابلیت، ہنر، علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنے کی صلاحیت، اس پر توجہ کم ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے طالب علم تیار ہوتے ہیں جو شاید امتحان میں تو بہت اچھے نمبر لے لیں، لیکن عملی مسائل حل کرنے یا نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے معلومات کے روبوٹس بن جاتے ہیں۔ اچھا، کہ سی گریڈ والے شاید عملی ذہانت زیادہ رکھتے ہیں، رسک لینا جانتے ہیں۔ تو یہ سب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی یا مؤثر ہونا یہ صرف کچھ ٹائم مینجمنٹ ٹپس یا ٹیکنیکس کا نام نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ بالکل نہیں، ماخوذ کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ ایک ذہنیت ہے، ایک مائنڈ سیٹ، ایک طرز زندگی، لائف سٹائل، دنیا کو دیکھنے اور اس میں کام کرنے کا ایک رویہ، اپروچ۔ یہ اس بات کا شعور ہے کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، وسائل محدود ہیں، اور انہیں بہترین طریقے سے استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ مثبت اثر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور شاید اس کا تعلق اس سوال سے بھی ہے کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے، ہماری میراث کیا ہوگی، لیگیسی۔ یقیناً ماخذ میں وہ کرکٹر والی مثال بہت معنی خیز ہے کہ اگر آخری گیند باقی ہو تو کیا وہ اسے ضائع کرے گا؟ نہیں نا، وہ کوشش کرے گا کہ بہترین شاٹ کھیلے، شاید چھکا لگائے۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، یہ محدود ہے۔ اشفاق احمد صاحب کا وہ مشہور قول ماخذ میں نقل کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں کہ آخر مر ہی جانا ہے، اور کچھ لوگ ٹھیک اسی لیے سرگرداں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مر جانا ہے۔ سارا کھیل ذہنیت کا ہے۔ واہ، موت کا خوف یا لاپرواہی ہمیں غیر فعال بنا سکتی ہے،
لیکن موت کی حقیقت کا شعور ہمیں عمل پر بھی اکسا سکتا ہے کہ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، کنٹریبیوشن کرنی ہے۔ وہ بلو زونز کا بھی ذکر ہے نا، وہ علاقے جہاں لوگ بہت لمبی عمر پاتے ہیں۔ نیٹ فلکس پر وہ ڈاکیومنٹری بھی ہے، لیو ٹو 100، لیکن شاید اصل نقطہ صرف لمبی عمر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اصل نقطہ زندگی کی طوالت نہیں، بلکہ اس کی گہرائی، اس کا معیار اور اس کا اثر ہے۔ کیا ہم صرف سال گن رہے ہیں یا سالوں کو بامانی بنا رہے ہیں؟ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو چند بہت اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پروڈکٹیوٹی کا اصل پیمانہ اثر ہے، صرف مصروفیت نہیں۔ دوسری بات، اپنے ہر کام کے پیچھے ایک مضبوط کیوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر آئزن آور میٹرکس ہمیں سکھاتا ہے کہ غیر فوری لیکن اہم کاموں یعنی Q2 کو ترجیح دینا کامیابی کی کنجی ہے۔ اور کمپاؤنڈ ایفیکٹ بتاتا ہے کہ چھوٹے مستقل قدم ہی بڑے نتائج کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک پرو ایکٹیو اور مؤثر طرز زندگی بناتے ہیں۔ اور آخر میں ماخذ کی روشنی میں وہ غور طلب نقطہ جو اشفاق احمد صاحب کے قول سے جڑا ہے، ہم سب اس انتخاب کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا ہم یہ سوچ کر بے عملی کا شکار رہیں کہ زندگی فانی ہے، یا اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہی کوئی ایسا چھوٹا، مستقل اور پرو ایکٹیو یعنی Q2 قدم اٹھائیں جو شاید فوری طور پر بڑا نہ لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی، ہمارے اثر اور ہماری میراث کو تشکیل دے سکے؟ یہ فیصلہ ہر لمحہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ واقعی ایک فکر انگیز اختتام ہے۔ اس گہری اور بہت ہی عملی گفتگو کے لیے بہت شکریہ، اور ان تمام احباب کا بھی شکریہ جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ساتھ رہے۔ امید ہے اس گفتگو نے سوچ کے کچھ نئے در واقع کیے ہوں گے۔ ایسی مزید گفتگو کے لیے اسمارٹ اسکوپ سے جڑے رہیں۔